औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल बकरा हम लोग कर रहे हैं और सूरतुल बकरा की आयत 30 तक हम कर चुके। आज इंशाअल्लाह ताला हम लोग आयत नंबर 31 का आगाज करेंगे। व अल्लमा आदमा आदमल अस्माअ कुल्लहा। अस्मा अस्माअ कुल्लहा। कोशिश करें, थोड़ा सा लेट हो गई हूँ मैं। थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी करें ताकि सबकी बारी आ जाए, ठीक है। जो भी करेगा, अब वो मेरे लिखने में थोड़ा सा हो जाता है। मैं आप बेचारे जो तेज बोलने वाले हैं तो बहुत तेज बोलते हैं। मेरी अपनी लिखने की स्पीड थोड़ी है, जिससे हम थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं। लेकिन मैं भी आज कोशिश करती हूँ थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखूं। जी। मुसरत, आप स्टार्ट करोगे? आज थोड़े लोग नजर आ रहे हैं। जी, ये वाली आयत अस्सलाम आप कर लो। वालेकुम। सॉरी, पहली क्लास में मिस हो गई तो मैंने ज्वाइन किया तो अभी। अच्छा, हाँ जी। हाँ जी। बहुत आसान सी आयत है। वो हाँ अल्लामा। जी। वाव क्या है? वाव हरफ अतफ है। बिल्कुल ठीक है। अल्लामा, हरफे ये बाबे तफील से है। आइन लाम मीम इसका रूट वर्ड है। हाय हाय, ठीक है। अल्लामा उसने सिखाया। आदमा, आदम मेरे इसम है। बिल्कुल ठीक है। अल, वाव अल, हरफे अतफ, और हरफे अतफ के बाद नई बात शुरू होती है। हाँ। अल्लामा, आपने कहा फेल लाजिम, फेल माजी। हाँ जी, फिर माजी है और बाबे तफील से है। शद है इसके, बिल्कुल बिल्कुल, इसकी टाइम शर्त करना से होगा। आपको पता चला कि इसका ताल्लुक हाँ। बाबे तफईल से है। ठीक हो गया। रूट वर्ड तो आइन अ, लाम मीम। बिल्कुल सादा सा सामने नजर आ रहा है। आइन, लाम और मीम है। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया जी। और इसमें क्या चीज रह गई है, क्या बताना होता है? अब फेल है तो इसमें फाइल और मफूल जी, सबसे ढूंढेंगे। पहले मैंने आपको कहा था ये बताना होता है कि जुमला ये जुमला कौन फेलिया सा है। है, उसके पार्ट्स बताने होते हैं। उसके बाद फिर हम उसको ना उसके अकॉर्डिंगली फिर आप पार्ट, ये जुमले का पता होगा तो आपको पता चलेगा कि मुब्तदा हाँ, और खबर ढूंढनी है कि फेल फाइल मफूल ढूंढना है, ठीक है। तो ये कौन सा जुमला है? ये फेलिया जुमला। फेलिया अल्लामा जुमला और है। फेल से अब शुरू हो रहा है। बिल्कुल जुमला फेलिया है, तो क्योंकि फेल से शुरू हो रहा है, तो अब ये क्योंकि फेल है, तो फेल में अब हमें क्या क्या चाहिए होता है? फेल फाइल और मफूल। तो फेल चाहिए होता है, फाइल चाहिए होता है, और फाइल के बाद इसमें हमारे पास मफूल होता है, और फिर मुतल्लक भी हो और सकता है। मुतल्लक भी हो सकता है। अब इन्हीं चीजों को अब इसके अंदर हमने तलाश करना है, ठीक है। तो फेल तो आपको मिल गया। और इसी में फाइल भी छुपा हुआ है। उसने सिखाया है अल्लामा। बिल्कुल। सबसे पहले अगर पहला और चौथा सीगा हो तो हम आयत के अंदर तलाश करते हैं, ठीक है, कि हमारे हाँ पास जी। है कि नहीं फाइल, ठीक है, निकला हुआ है बाहर के नहीं। और उसकी पहचान क्या होती है कि बाहर हमारे पास एक पेश वाला इसम होना पेश। चाहिए। हाँ जी। लेकिन अब हमने देखा आदमा, ये भी जबर वाला मंसूब है। अल अस्मा, ये भी मंसूब है। और कुल्ला, कुल्ला का जो ला है वो भी मंसूब है। तो यानी कि हमारे पास पेश वाला कोई भी नहीं है। इसका मतलब है कि इसी के अंदर इसका फाइल, मौजूद है। कौन सा फाइल है? छुपा। इसमें वाहिद है ना, हुआ। हुआ। वाहिद मुजक्कर बिल्कुल ठीक है। गायब। वाहिद मुजक्कर गायब, जो उसके जो भी लफ्ज की जमीर होती है, वही यानी कि जमीर भी उसके इक्विवेलेंट होती है। क्योंकि ऊपर हमने लिखा कि ये वाहिद मुजक्कर लिखा नहीं, पर पता है वाहिद मुजक्कर गायब है।
تو یہاں پہ بھی یہ بھی واحد مذکر غائب ہوگا. تو یہ ہمارے پاس آ گیا فائل. فعل اور فائل ہمیں مل گیا. ٹھیک ہے. اب ہم نے کیا تلاش کرنا ہے؟ مفعول. اب یہاں پہ آپ نے دیکھا تو کتنے سارے جو اسم ہے سارے ہی منصوب ہیں. ٹھیک ہے. ہاں تو جی. کیسے ہم اس کو ڈفرینشیٹ کریں گے کہ اس کا مفعول کون سا ہے؟ کیا کریں گے ہم اس علامہ میں؟ آدمہ. آدمہ کو آد آپ نے لے لیا. آپ سب سے پہلے لکھو کہ یہ جی مفعول بھی. بہی. ٹھیک ہے. مفعول بہی ہے اور یہ منصوب اسم ہے. کلیئر ہو گیا یہاں تک؟ ہاں. بالکل. آدمہ جو ہے اس کو ہم منصوب. اچھا آپ اس کا ترجمہ کر لو تو آپ کو چیزیں زیادہ اچھی سمجھ آئیں گی. علامہ اس نے سکھایا آدم آدم کو. اچھا اب یہ اس نے سکھایا، یہاں اس میں اس نے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف بالکل جا اللہ رہا تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، اور جب شیطان نے جو ہے ان کو ان کے آگے فرشتوں نے. جھکنے سے انکار کر دیا تھا ہاں جی. اور سجدہ کرنے سے. اور اس وقت جو یہ واقعہ ہوا کہ انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو جو ہے انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں ایک آپ کے لیے انسان خلیفہ بنانے لگا ہوں. تو جو سوال جو آپ کیے تھے فرشتوں نے کہ کیوں بنا رہے ہیں، یہ بھی خون بہائیں گے، لڑیں جھگڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ سب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. نہیں اور پھر جانتے. اس کے بعد یہ بات آئی تھی وہ علامہ. اب ہو جو اس کے اندر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ بھی، یعنی کہ وہی ساری بات کے بعد کہا کہ پھر اس نے، اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے آدم علیہ السلام کو. ٹھیک ہے. الاسماء. اب اس کو ہم کیا لیں گے؟ یہ بھی اسم ہے. منصوب اسم جو بھی ہوگا. میں نے کہا منصوب تھا ہے. کہ بہت آسان سی بات ہے کہ یہ بھی مرفوع اسم فائل، منصوب اسم مفعول، مفعول اور مجرور اسم متعلق. متعلق. ہاں. بس آپ نے اسموں کی حالت دیکھنی ہے اور اس کا جواب لکھتے جانا ہے. یہ بھی مفعول نمبر جی 2 ہو گیا. بالکل، اس کا ہم مفعول نمبر 2 لے لیں گے. وہ علیحدہ بات ہے کہ پھر منصوب اسم کچھ اور ویرائٹیز کے بھی ہوتے ہیں. تو اگر وہ مفعول نہ بن رہا ہو کسی وجہ سے تو پھر ہم اس کو اس دوسری ویرائٹی کے اندر لے لیتے ہیں. مثلا ایک ہوتا ہے بدل. اگر انا اگر پیچھے ہو تو وہی جی منصوب ہو جائے گا. بالکل، اس طرح پھر اس طرح اسم سے ہم اس انا. کو دیکھ لیں گے. اب اس کو ہم نے لے لیا مفعول نمبر 2. یعنی کہ جی بیٹا کوئی بولنا چاہ رہے؟ نہیں سوری، وہ میرے پاس بیبی ہے، اس کی آواز شاید آپ اچھا کو آئی. کوئی مسئلہ نہیں. مفعول 2. اب ایک کلوہا، کلہا، اللہ. یہ اب کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے ناموں کی طرف مطلب جا رہی ہے نا، جی سارے اسما جو ہیں اس اللہ. اس نے، اس کے. بریکٹ میں لکھ دو اللہ نے. ہاں. اس اللہ نے سکھایا. اب باب آدم. تفعیل جب آتا ہے تو کیا اس میں خصوصیات داخل ہوں گی؟ ہم نے تمام ابواب کی خصوصیات پڑھی تھی نا. اس تو میں وہ ہے نا بتدریج. بالتدریج، آہستہ آہستہ، آہستہ آہستہ. مسلسل کام کا ہونا. نمبر 2، درجہ بدرجہ. ایکشن کیسا ہوتا ہے، فعل کیسا ہوتا ہے، متعدی. ہاں جی متعدد. یعنی کہ کسی ایکشن دوسرے کسی کو. دوسرے کے اوپر ہو رہا ہے. فعل متعدی ہے یہ. ٹھیک ہے. ایکشن کسی دوسرے کے اوپر ہو رہا ہے. اور اس کے بعد اب اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، شدت یا مبالغہ، یعنی کہ بہت زیادہ سکھایا، بہت زیادہ سکھایا، بار بار سکھایا. ایک تمام سے یعنی کہ سکھانا. اللہ تعالیٰ ایسے بھی تو کر سکتے تھے نا، سٹک کر کے، جس طرح ہم بچپن میں بچوں کی کہانیاں سنتے تھے کہ وہ آئی جادوگرنی یا پری، اور اس نے سنڈریلا کو ایسے ٹن کیا وہ ڈنڈے سے، اور وہ بدل گئی. ٹھیک ہے. اس کے کپڑے بدل گئے، چوہا جو ہے گھوڑا بن گیا. یعنی کہ اس کے ایک ہی ٹن کرنے سے سارا کچھ ہو گیا. اچھا دے دو.
ٹھیک ہے؟ تو لیکن یہاں پہ ایکشن ایک مرتبہ نہیں ہو رہا، بار بار ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے ایک دفعہ نہیں سکھایا. اللہ بھی تو کن کہہ کے سکھا سکتے تھے نا، کہ ہاں اللہ جی. کن کہتے اور سب کو آ جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بتدریج آہستہ آہستہ سکھایا. آئی سمجھ؟ یہ پوائنٹ سب کو سمجھ آیا ہے؟ کہ ہم نے جو مزید فی پڑھے ہیں ان کو بھی ہم نے ساتھ ساتھ اپلائی کرنا ہے. تو یعنی کہ سٹیپ بائی سٹیپ، آہستہ آہستہ. کہنے کی بات ہے کہ وہ انسان ہے نا آدم علیہ السلام. تو اب اللہ چاہتے تو جس طرح اللہ نے ان پہ روح پھونک دی، ان کو ایک دم سے زندہ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو کن کہہ کے سارا کچھ ہی سکھا دیتے ان کو. لیکن انہوں نے انسان ہونے کے ناطے آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے، سلولی سیکھا ان تمام ناموں کو. ٹھیک ہے؟ اچھا، کلہا، یہ آپ پہلے کیا بن رہا ہے؟ یہ بھی ویسے تو منصوب اسم ہے. کلہا، سارے کے سارے نام، نہیں، مطلب ساری وہ چیزوں تو کے سارے نام. کے سارے ہاں یہ تو جی. ہے. لیکن ویسے کیا بن رہا ہے؟ یہ ایک لفظ ہے کہ دو لفظ ہے؟ اس میں ایک ضمیر آئی ہے نا، دو لفظ ہے نا کلہا. تو یہ وہ ہے مرکب اضافی. بالکل، میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب بھی اسم پلس اور اس ضمیر میں ضمیر کٹے ہیں، آئے تو وہ ہمیشہ کیا بنتا ہے؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی. اور جو کل ہے نا، کچھ الفاظ ایسے ہیں، میں نے بلکہ سوچا بھی تھا، میں نے کہا تھا آپ کو میں اس کی لسٹ دوں گی، کہ جو کہ قرآن میں جب آتے ہیں تو آتے ہی مضاف بن کے ہیں. یعنی کہ وہ مضاف کے علاوہ کچھ بھی نہیں بنتے. انہی میں یہ کل کا ورڈ بھی موجود ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جب بھی قرآن میں آتا ہے یہ، جس طرح اضا وغیرہ ٹائپ کے بھی لفظ ہیں، تو یہ جب بھی آئے گا یہ مضاف ہی بن کے آئے گا. تو یہ جو کل ہے نا، یہ بیسیکلی مضاف ہے. ٹھیک ہے؟ کلہ جو ہے یہ مضاف ہے. اور پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ہا. یہ اب مضاف الیہ ہے. اور دونوں مل کے اب کیا بن جائیں گے؟ پہلے تو یہ مرکب اضافی بن جائیں گے. مرکب اضافی. جی. اور مرکب اضافی بننے کے بعد اب اس کو ہمیں کچھ بنانا پڑے گا نا، کیونکہ ہمارے پاس تو سارے پارٹس آ گئے ہیں. مرکب اضافی، آپ کے پاس سارے پارٹس آ گئے ہیں. آپ کے پاس فعل بھی آ گیا، فاعل بھی آ گیا، مفعول بھی آ گیا ہے. اب ہم اس کو مفعول نمبر 3 تو نہیں بنائیں گے نا؟ ہاں جی، اب یہ پھر کیا بنے گا؟ مجھے ابھی سمجھ نہیں آ رہی. جی، میں آپ کو نا، میں ادھر اس کی وہ ڈیٹیل نکالنا چاہ رہی ہوں، میں آپ کو پھر سمجھاتی ہوں. اس کو کہتے ہیں توکید. لیکن توکید کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں. لیکن بن رہا ہے یہ توکید. کسی کو یاد ہے؟ میں نے کچھ عرصہ پہلے بتایا تھا. توکید کیا ہوتا ہے؟ بہنی متعلق نہیں ہوگا؟ جی متعلق فعل نہیں ہوگا یہ کلیہا نہیں، کلہا جو ہے؟ اچھا. توکید کا مطلب کون بتائے گا؟ تو عید مجھے تھوڑا تھوڑا یاد آ رہا ہے، لیکن مجھے اس سے میں نے پڑھا ہوا تو ہے، لیکن ایک دم ذہن سے کسی بھی چیز کی وہ ایک تو تاکید ہوتا ہے اسی سے تو. نہیں، یہ کچھ اور ہے.
کسی بچے کو یاد ہے؟ آج نوشین نہیں آئی ہوئی؟ اس کو آپ لوگ لکھ لیں۔ جی، حروف توکید، آ، یہ بیسکلی ایک سے زیادہ لیٹرز ہیں۔ لیٹرز آف کنفرمیشن کیا کہلاتے ہیں؟ حروف توکید تصدیق و توثیق کے لیے آتے ہیں، کنفرمیشن کے لیے آتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ کچھ کنفیوژن اگر ہو تو کنفیوژن دور کرنے کے لیے بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی کنفیوژن رہ جائے کسی بات میں، یعنی کہ اس کا اگر ہم ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ جی، کیا بنے گا اس کا ترجمہ؟ کون کرے گا ترجمہ اس کا؟ اور اس نے، بریکٹ میں سکھائے کرتے ہیں، اللہ نے سکھائے آدم علیہ السلام کو سب تمام نام۔ یعنی کہ اب اس میں مزید اس کو بڑھا رہے ہیں۔ تمام نام کا مطلب کیا ہے؟ سب کے سب اس کے، یعنی کہ اسما جو ہیں، مثال کے طور پہ ہم قرآن مجید کی بات کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ قرآن میں صرف 3 ہی طرح کے نام ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو بار بار یہ جملہ رپیٹ کرتی ہوں کہ 3 طرح کے نام ہیں۔ اسم ہے، ناؤن، وربز ہیں، ایکشن ورڈز، فعل، اور حروف ہیں۔ اب میں آپ کو کہوں کہ قرآن مجید میں جتنے بھی اسم ہیں، ٹھیک ہے، نمک تیز ہو گیا ہے تو اس کے بعد نہیں دے سکتی، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے، میری بات بیچ میں ٹوکی گئی ہے، کیا میں کہہ رہی تھی؟ قرآن میں 3 طرح ہاں، کی میں آپ کو حروف یہ کہہ دوں استعمال کہ ہوتا ہے۔ جتنے بھی قرآن مجید کے اندر اسما ہیں، اسم ہیں، ان کو علیحدہ کر دو اور اس کی ایک لسٹ بنا دو، ٹھیک ہے؟ اب 2000 ہیں، 3000 ہیں، 5000 ہیں، وہ سارے کے سارے 5000 جو نام ہیں وہ میں ایک بک میں ڈال دیتی ہوں۔ میں آپ کو کہتی ہوں کہ میں نے سکھائے آپ کو تمام نام، ٹھیک ہے؟ لیکن پھر میں وضاحت کرتی ہوں سب کے سب اس میں سے، تمام کی تو کوئی کیٹیگری نہیں ہے نا، یعنی کہ اگر کوئی ابہام باقی رہ گیا، کوئی کنفیوژن، وہ بھی باقی نہ رہے، یعنی کہ مزید وضاحت کرنا، آئی سمجھ؟ کہ ایک بات بتا کے اس کی فردر مزید وضاحت کرنا، کہ وہ جو ابہام یا کنفیوژن ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے
کہ کہا کہ اللہ نے اس کو تمام نام سکھائے، پھر مطلب ہے کہ جتنے بھی نام تھے وہ سبھی سکھا دیے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یعنی کہ فردر وضاحت کرنا، ایک بات بتا کے اس کی مزید وضاحت کرنا. تو سب کے سب ہا اس کے. اب یہاں ہا کس کی طرف جا رہا ہے؟ اسماء کی طرف. اسما کی طرف. یعنی کہ تمام کے تمام جتنے بھی اسما تھے سب کے سب. اس کو بھی سمجھنا سیکھیں آپ لوگ. یعنی کہ آپ نے اس کی جنس اور عدد کو دیکھنا ہوتا ہے. تو اب ہمارے پاس ہا کی ہے. ہا جو ہے واحد مؤنث کے لیے آتا ہے. تو علامہ میں تو جو ہے اس نے سکھایا. اب اس نے سکھایا تو اللہ ہے. اللہ کے لیے ہا کی ضمیر تو نہیں ہو سکتی نا ہوا کے لیے. پھر لفظ ہے آدم، آدم علیہ السلام مذکر ہیں، ان کے لیے بھی ہا کی ضمیر نہیں ہو سکتی. تو پیچھے کیا رہ گیا؟ الاسماء. اور ہم نے کہا تھا کہ الف مد آ اور حمزہ، جب ہم نے مؤنث اسم جو مؤنث سمائی میں ہم نے پڑھا تھا، نشانیاں یاد کی تھی کہ کون کون سی مؤنث کی نشانیاں ہیں. تو اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا نا، الف مد آ اور حمزہ وہ تمام اسم الفاظ جو کہ غیر عاقل ہیں. اب جیسا نبی کی انبیاء، شہید کی شہداء، فقیر کی فقراء، یہ تو عاقل ہے نا، وہ مؤنث نہیں ہے. لیکن جو غیر عاقل ہیں، آسمان سے اسماء، چھت کے لیے آتا ہے بناء، ٹھیک ہے. پھر پانی کے لیے کیا آتا ہے؟ تو جو غیر عاقل کے وہ تمام اسم الفاظ جن کے اینڈ پہ الف مد آ حمزہ آتا ہے، ان کو ہم نے سمائی اسم مؤنث سمائی میں پڑھا تھا کہ یہ مؤنث ہوتے ہیں. تو اب یہ کیونکہ آسمان کی بات ہو رہی ہے تو ہا کی ضمیر اس کے لیے استعمال. آسمان کی طرف اشارہ ہے کہ جتنے بھی آسمان کہہ رہی ہوں، نام جتنے بھی نام ہیں سب کے سب سکھا دیے، تمام ہی سکھا دیے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ جی میں. چلے اگلا کون کرے گا؟ یہاں پہ ہم اس کو کرتے ہیں. یہ آپ کا آ گیا ہے جملہ فعلیہ. فعل، فاعل، مفعول، متعلق. اب متعلق کی جگہ یہاں پہ کیا ہے؟ ہم نے توکید کو لے لیا. متعلق ہمیں یہاں پہ نہیں ملا. آگے چلتے ہیں جی. اگلی آیت کیا ہے ہماری؟ ثم. جی کرے گا کون اس کو؟ میں کر لیتی ہوں. چلیں کریں. یہ بھی چھوٹی سی ہے. جی چھوٹی ہے. ثم حرف عطف، اراضاہم، یہ کیونکہ فعل سے شروع ہو رہا ہے تو یہ جملہ فعلیہ ہے. اراضا فعل ہے، اور جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے تو اب ہم اس کا فاعل اور مفعول دیکھیں گے آگے. بالکل ٹھیک ہے. سب سے پہلے آ گیا اراضا. جی ایک منٹ ذرا. ثم ثم حرف عطف، ثم اور میم پیچھے والا جملہ معطوف علیہ بھی ہوگا نا؟ جی ایک منٹ. بالکل وہ اینڈ پہ ان کو کنیکٹ کریں گے نا ہم. اوکے. رضا
ثم ارزا ہم ہم علی علل ملا الملائکہ ملا ملائکہ تا ملائکتی. ملائکتی. اب اتنی تو آپ لوگوں نے سیکھ لیا نا کہ میں نے غلط بولا تو آپ کو فوراً سمجھ آئی کہ میں نے اللہ کے بعد تا نہیں ہو سکتا. اتنی سمجھ تو اب آتی ہے نا آپ لوگوں کو الحمدللہ. کہ کوئی جگہ آپ کو لکھا ہوا کہیں ملے گا تو آپ اس کو فوراً سمجھ سکتے ہو کہ اگر مفعول بن رہا ہے تو اب یہ اس کے نیچے یہ نہیں ہو سکتا، زبر نہیں ہو سکتی، زیر نہیں ہو سکتی یا پیش نہیں ہو سکتی. اگر جو فائل بن رہا ہے وہ زیر والا نہیں ہو سکتا. تو الحمدللہ یہ اب آپ لوگوں کو بات اچھے سے سمجھ آتی ہے. جی سما حرف عطف. اراضا فعل ماضی معروف، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. عین و ضاد اس کے روٹ ورڈس ہیں. باب ضاد سے. اور ہوا کیونکہ ہمیں آگے کوئی مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا تو اس کو فاعل اس کے اندر ہوا ہے. صحیح. فعل ماضی فعل اور ماضی معروف، عین واحد مذکر غائب کا صیغہ. بالکل ٹھیک ہے. واحد مذکر مذکر غائب. غائب. اور اس کے علاوہ اس کا روٹ ورڈ عین و ضاد بالکل یہ تو سامنے نظر آ رہا ہے. تینوں وہی ہیں. اور بعد ضاد سے. اردا یاریز. ٹھیک ہے. اور ہوا اس کے اندر فاعل ہے. باب ضربہ ہے. جی. ٹھیک ہے. اور آپ نے کہا کہ فائل اس کے اندر ہی ہے. جی بالکل، کیونکہ باہر ہمیں کوئی مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا. بالکل ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ اس کے اندر اس کا فائل فاعل موجود ہے. اور ہوا کے فائل ہے. بالکل پرفیکٹ ہو گیا. چلیں یہ فعل اور فائل مل گیا آپ کو. اب ہوم کیا ہے اس اب کے اندر؟ اس ہوم جو ہے ضمیر متصل ہے، منصوب ہے، مفعول بن کر آ رہی ہے. پرفیکٹ ہو گیا. یہ ہمارا مفعول ہو گیا. جی. مفعول. الملائکتی. اور یہ ہے ہمارا منصوب اسم. مفعول ہے تو ضبط ہے، پھر منصوب ضمیر ہوگی نا. جی جی. اسم ضمیر منفصل ہے کہ متصل ہے؟ متصل ہے. ضمیر متصل منصوب. متصل. یہ کہاں گیا؟ الملائکتی یہ جار مجرور ہے، تو جار مجرور جب بھی آتا ہے تو وہ متعلق فعل بنتا ہے جملہ فعلیہ میں. بالکل زبردست ہو گیا. جار اور مجرور اسم ہے، اور جار مجرور ہمیشہ متعلق بن جاتا ہے. متعلق فعل ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ ہم اس کو وائنڈ اپ کر لیتے ہیں. فعل اپنے فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. فعل، اس کے بعد ہے فاعل، مفعول.
فاعل ہوا اور مفعول ہم ہم اور متعلق کے فعل، یہ اب آپس میں سب مل کے کیا بنا دیں گے؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. زبردست ہو گیا. پھر اس نے یعنی اللہ نے پیش کیے ان سب کو فرشتوں کے اوپر. ٹھیک ہو فرشتوں گیا. کے سامنے کہہ دیں گے نا کیونکہ فرشتوں کے سامنے. بالکل. پھر اس نے یعنی کہ پیش پھر اس نے یعنی اللہ نے ہم اس میں بھی ہوا کہ ضمیر جو ہے وہ اللہ کے اللہ نے پیش کیا ہاں انہیں. اب یہاں ہم کون ہے، انہیں کون ہے؟ وہ نام اسما سب کے سب نام کلّا. بالکل. اچھا اب یہاں پہ آپ دیکھو کہ اس پہ یہ غور کرو کہ وہاں تو اسما کے لیے ہا کا استعمال کیا ہے، اب یہاں پہ یہ ہم آ گیا ہے. کیونکہ مجھے یہ ہے کہ کلّا ہا سب کے سب نام یہ پورا ملا کر اس پر جا رہا ہے. جبھی جمع کا آیا ہے، وہ مذکر کا جمع مذکر آیا ہے. پھر بولو کیا کیا؟ میں نے کیا یہ کلّا ہا جیسے اسما یہ سب کے کلّا کیونکہ مذکر ہے سب کے سب جی اس وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ کلّا. جی بالکل. اب الاسماء کی طرف یہ نہیں جا رہا، اب یہ کلّا کی طرف جا رہا ہے، یعنی کہ وہ تمام کے تمام سب کے سب نام. ہاں ٹھیک ہے نا. پہلے تو اسماء کا لفظ جو ہے علی جی مد وہ اور حمزہ کی وجہ سے مؤنث لیا تھا ہم نے. جی ہم نے کہا تھا نا لفظ مذکر یا مؤنث نہیں ہے، ان کو خود ہی نام دیے گئے ہیں مذکر مؤنث کے. اب یہاں کلّا تمام کے تمام جو ہے اس کے، تو اس کی طرف اب یہاں پہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور اب یہ سارے مل کے بن گئے. پھر اس نے اللہ نے پیش کیا انہیں فرشتوں پر، یعنی کہ تمام اسما کو پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا، اب انہی ساروں کو اب فرشتوں کو سکھایا، سنایا. فرشتوں پر اللہ ہے. فرشتوں کی اعلیٰ جو ہے رضا کے ساتھ آ رہا ہے تو وہ سامنے ہو جائے گا جی فرشت. اچھا. اب اس سے ہمیں کیا فرق پتا چلا کہ اب ان کو کہا اللہ تعالیٰ نے میں آپ کے لیے بنا رہا ہوں. حضرت آدم کے لیے کیا ورڈ یوز کیا تھا؟ خلیفہ. خلیفہ. تو آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھائے اور جی انہوں نے سیکھ لیے، لیکن جب فرشتوں سے کہا کہ اب تم سناؤ یہ سارے نام، تو ان کا کیا جواب تھا؟ ہم نہیں جانتے، آپ زیادہ جانتے ہیں. بالکل. اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ یہ وہی کچھ کریں گے جو پچھلوں نے کیا، یعنی کہ انہوں نے کیا پچھلے جنات نے، تو انہوں نے کہا کہ اپنی اس بات میں اگر تم سچے ہو تو تم مجھے بتاؤ ان تمام چیزوں کے نام. اس کا اگلی آیت میں آئے گی کہانی، وہ پھر انشاءاللہ جی بعد میں اس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اگلا کون کرے گا؟
कौन सा मैं बच्चा करती हूँ। करेगा? मैं आयशा। जी। फखौरा। अच्छा, ये हम अभी फखौरा तक इसको नहीं देख रहे, हरूफ अतफ को। ठीक है। पहले एक वाव हरफ अतफ आया था। इससे क्या पता चला था हमें कि इससे पीछे जो है वो क्या आएगा। इसको भी यहाँ लिख लेते हैं। अ, क्योंकि फर्स्ट से स्टार्ट हुआ है ना। ये तो खैर वो बीच वाली आयत है, वाव से स्टार्ट हुआ है। इसको हमने हरफे इस्तिनाफ लिया था, यानी कि पीछे वाली जो आयत है उससे इसको हमने हटा दिया था, यानी कि अब ये नई बात शुरू हुई है। इसको हमने किस तरह लिया है? हरफे इस्तिनाफ। इसको मैं नीचे लिखूंगी। जो वाव है वो है, यानी कि हरफ इस्तिनाफ का मतलब होता है कि ये नई बात स्टार्ट हुई है। पीछे जो इससे पिछली 30 नंबर आए थी वो वहीं खत्म हो गई। इस तसनाफ। इस तसनाफ का क्या मतलब हमने सीखा है? जी बच्चों। कोई नई बात, जब नई बात शुरू होती जी, है। पिछली आयत नंबर 30 से इसका ताल्लुक नहीं है। उसको हम मातूफ अलई नहीं कहेंगे कि उसको हम मातूफ अलई कहें और इसको मातूफ कहें। ठीक है। वो वहां पीछे खत्म हो गया, उसका लिंक खत्म हो गया है। अब यहां से एक नया टॉपिक, नई बात शुरू हो रही है, ये इसका मतलब होता है। तो ये वाव जो है हरफ इस्तिनाफ है। अब यहाँ पे जो जुमला फेलिया हमने बनाया था, इसको हम मातूफ अलई लेंगे। ये पहला वाला जो ये जुमला फेलिया है, ये मातूफ अलई है। ठीक है। फिर यहाँ जो सुम्मा है, ये हरफ अतफ है। ठीक है। सुम्मा जो है वो हरफ अतफ है। और अब जो ये इसके बाद आएगा, ये अब मातूफ होगा। ठीक है। ये जो भी हमने पढ़ा इसको हम मातूफ लेंगे। ठीक हो गया। अब देखते हैं आगे यही चलता है कि कुछ और आता है। फ काला। जी, अब कौन करेगा? जी मैम, मेरी आवाज आ रही है मैम? थोड़ी जी आ रही प्रॉब्लम है, होती बिल्कुल है आ रही है। नेट। जी। फा जो है हर्फ अतफ है। हम्म। और कौला जो है फेल माजी मारूफ। कौफ वाव लाम का रूट वर्ड होगा। और हुआ आगे कोई, मतलब आगे कोई, क्योंकि ये फेल से शुरू हो रहा है तो ये जुमला फेलिया होगा। तो हम्म। अब हमें आगे देखना है कि फाइल मफूल और मुतालिक। तो चूंकि आगे कोई पेश वाला नहीं है तो इसके अंदर फाइल मौजूद होगा, हुआ कौला के अंदर। ठीक है। हमें फेल मिल गया, फाइल मिल गया। अब हम मफूल और मुतालिक देखेंगे। हम भी ऊनी, ये जो है फेल अमर है। नून बा हमजा के रूट वर्ड होंगे। और ये इफालुन से है, बाब इफालुन से इजाफी है इसमें हमजा। ठीक है। और ये वह होगा वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा होगा। और ठीक। इसमें फाइल जो होगा अंतुम होगा। और मैंने वाहिद पहले बोला था ना, गलत बोला था मैंने। अंतुम जो होगा वो जमा का होगा।
जमा ठीक है, मुजक्कर हाजिर। बिल्कुल, इसको अभी देख लेते हैं हम किस तरह से इसको लेंगे। सबसे पहले हमारे पास फ आ गया। इस फ को हमने लिया हरफे अतः। अतफ। इसके बाद आगे है काला। और काला मंसूब। को आपने कहा फेले माजी है, जी। और माजी मारूफ है। फेले। जी। तो रूट वर्ड आपने क्या बताया ऑफ। था? ऑफ वाव लाम। बिल्कुल, काफ वाउ लाम इसका रूट वर्ड है। और बाब जी। नासारा से है। और क्या ये नहीं खाली मैम, फेल है नसरा कि से इसके तो अंदर नहीं है इसका मैम। फाइल मौजूद है? अच्छा, सॉरी सॉरी। ठीक है। जी बेटा। नहीं नहीं, मैंने अनबियूनी को देख ली थी मैम, सॉरी। जी जी, आफ। नून से होगा, नून बाब नून से। जी, और आगे कोई पेश वाला नहीं है तो फाइल उसके अंदर मौजूद होगा, हुआ। बिल्कुल ठीक हो गया। हुआ फाइल है। जी। अब आपको अब फेल और अब फाइल हमें मिल गया, फेल तो मिल जुमला गया। कौन सा बन गया ये? जुमला फेलिया। जुमला फेल अब गया। हम इसका मतलब है मफूल इसके और बाद मुतालिक। हमने फेल और फाइल मिल गए, मफूल मफूल ढूंढना है या मुतालिक ढूंढना है। और। ठीक है। जी। 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 तो आप जी। किस तरह से अम बी ऊनी, इसको आपने क्या बनाया था? फेले अमर। बिल्कुल ठीक हुक्म है। दिया जा रहा है, फेले अमर। ये फेले अब अमर नून। है। नून बा हमजा, इसका रूट वर्ड होगा। नून बा और हमजा रूट वर्ड। रूट वर्ड है। और नबी का वर्ड हमारा इसमें से निकला हुआ है ना। नबी का क्या काम होता है? जी। हुक्म। हुक्म देना। नहीं, नबी का बिल्कुल काम हुक्म देना नहीं होता। खबर देना। खबर देना। खबर देना। जी जी जी। हुक्म तो ठीक। अल्लाह ताला देते हैं। बिल्कुल, नबी जो होता है खबर देता है आके, इत्ला देता है, जी आके बताता है कि जो जो अल्लाह उसको बताता है वो आके, यानी कि जो जो वही उसको पहुंचती है वो जो है जी जी। आगे पहुंचाता है। बिल्कुल। बेसिकली पैगाम रसा होता है। ठीक है ना। पैगाम अल्लाह जी के मैम। हुक्मों को पहुंचा रहा होता है। अब क्या ये फेल, अब ये क्या है भला? या मैंने आपको कहा ना, आप लोगों को सिखाया है कि जब भी जुमले के अंदर एक फेल के बाद अगला फेल आ जाए तो समझ लेता है पिछला जुमला वहीं खत्म हो गया, अब नया जुमला शुरू हो गया है। जी जी जी। तो काला क्या बन गया? काला के अंदर फेल और अपना फाइल दोनों मौजूद है ना। जी मफूल लेकिन अब हमारा आगे स्टार्ट मफूल जुमला होगा। कहाँ से हुआ था? फेल और फाइल से। ठीक है। तो बेसिक हमारा जी। मेन जुमला कौन सा है? जुमला फेलिया, कौन? पहला कौला। वाला। ठीक है। यानी कि जी। आपको मिल गया फेल, कॉला, और उसके बाद आपको उसमें मिल गया फाइल, हुआ। अब फेल फाइल के बाद क्या आता है? मफूल। मफूल। तो मैंने आपको कहा था अब जो चीज मिसिंग है ना, वो जी। पूरी की पूरी चीज जो है उसके बाद जो भी होता है उसको पूरा हम वो बना देते हैं। मफूल। ठीक है। ठीक है। जी और जी। उसके बाद आ जाता है मुतालिक। मुतालिक आपको नजर आ रहा है? जी। किधर है मुतालिक? बल नहीं नहीं, मतलब बी अस्माई, बी अस्माई हा उलाई, ये बिल्कुल। अनबियूनी का मुताबिक। अन ये अन जो उसका होगा ना अच्छा, मैम, अब ये जहां ऐसी कोई अनबियूनी। कंफ्यूजन हो ना, वहां हम क्या करते हैं, हम तर्जमे पे गौर करते हैं कि अम बी ऊनी, उसके बारे में भी अस्माई हा उलाई है या काला के बारे में है। तो आपको पता चल जाएगा कि अम बी ऊनी का ये मुतालिक है कि काला का मुतालिक है। अब ये भी तो फेल है, अमर जो है ये भी तो फेल फाइल है ना, तो इसका भी मुतालिक हो सकता है।
لیکن کالا کا بھی متعلق ہو سکتا ہے. تو ہم ترجمے کو دیکھیں گے. ہم کہتے ہیں نا یہ متعلق کے متعلق جو ہوتا ہے 8 چیزوں کا متعلق ہو سکتا ہے. متعلق مفعول بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ ام بھی اونی کا بھی متعلق ہو سکتا ہے. متعلق فعل بھی ہو سکتا ہے، متعلق فاعل بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں کا متعلق بنتا ہے. 8 طرح کے متعلق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو چیزوں جن کے وہ متعلق بن سکتے ہیں. کالا کا مطلب ہے اس نے کہا. جی، تو کس نے کہا؟ کون کہہ رہے؟ اللہ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب اس میں ہوا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. اس نے کہا ام بھی اونی. اس کے اندر فائل کون ہے؟ جی، حاضر کا صیغہ ہے نا میم. فعل امر ہے نا. تو حکم جی امر میں تو ہوتے ہی 6 حاضر کے صیغے ہیں. جی جی. حاضر غائب اور کے متکلم تو جی ہوتا ہی نہیں اس کے اندر. جی. تو اب یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ایک بندے کو، 2 بندوں کو، کہ سب بندوں کو؟ سب کو کہا جائے گا. اونی، واؤ نون ہے نا ان میں. جی جی جی. ام بھی اونی، واؤ نون. تم سب. جمع جمع. ٹھیک. انتم. ان تم ہے، جی. ٹھیک ہے. اس میں فائل کون ہے؟ انتم. انتم. تو اس کا صیغہ انتم ہوگا فائل ہے، جمع. تم سب. جمع جمع مذکر حاضر. جی، انتم فائل ہے تو آگے چھوٹی یہ کیوں آئی ہوئی ہے؟ متکلم. مفعول ہوگا بیٹا میم وہ. ابھی یہاں پیچھے آپ نے پڑھا تھا آرازا ہوم، تو ہوم کیوں آیا ہوا تھا وہاں پہ؟ جی. فائل تو اس کے اندر ہوا کیا مفعول موجود مفعول تھا، ہوم کیوں آیا ہوا تھا؟ فیل فائل کے بعد کیا آتا مفعول ہے؟ یہ ایک نیا مفعول. جملہ فعلیہ شروع ہوا ہے نا. میں نے کہا تھا ایک فعل جی کے بعد جب جی دوسرا فعل آتا ہے تو وہاں سے نیا جملہ فعلیہ شروع ہوتا ہے. تو یہ نیا جملہ فعلیہ، تو نئے جملے فعلیہ کے اپنے پھر نہیں ہوں گے فعل فاعل مفعول متعلق؟ جی بات سمجھ آئیے آپ کو میری؟ جی 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 میم. تو جی سر. ایک ہی فعل میں جب 2 آ جاتے ہیں ضمائر، تو پھر دوسرا ضمیر کیا بن کے آ رہا ہوتا ہے؟ مفعول بنتا ہے مفعول بن بیٹا. کے آتا ہے میم. مفعول مفعول. فعل فاعل آپ کو مل گیا، انتم فاعل ہے تو جی پیچھے مفعول بھی تو آنا ہے نا اس جملہ فعلیہ کا، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ مفعول ہے. واحد متکلم. کہا، اس نے کہا، یہ علیحدہ ہو گیا. کیا کہا؟ تم سب خبر دو یا بتاؤ مجھے. تو یہاں یہ کون ہے؟ اللہ تعالی. اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ تم سب مجھے بتاؤ سب کے سب نام. تو یہ اس میں مفعول بن کے آ رہا ہے. آئی سمجھ کے نہیں آ رہی ہے؟ جی میم الحمد للہ. جی، ٹھیک ہے. تو یہ فعل آ گیا، فاعل آ گیا، مفعول آ گیا، اور پھر اس کے بعد یہ بے زیر بی والا کیا بن جائے گا؟ اس کا متعلق بن جائے گا. تو یہ جو ہے متعلق ہے، یہ جو ہے یہ اس کا مفعول ہے، ٹھیک ہے. اور فائل جو ہے وہ ہوا ہے، اور
ये आपको ऊपर पता चल गया। ये अब ये दूसरा वाला ये है। चलें अब ये मैंने पिछले वाले जुमले के हिसाब से लिखा हुआ था। इधर ये जुमला फेलिया एक नया बन रहा है। क्या हो गया है? ये एक अलहदा से बन रहा है। कर्सर ही फंस गया मेरा। इतना हिस्सा एक है, ठीक है, और ये है ये वाला जुमला यहां तक। आई समझ? ये वाला पार्ट ये है, और अस्माई ये क्या है? ये क्या बनाएंगे इसको? ये बा है ना, मुजाफ बा और तो मुजाफे हुर्फे। इलैही बन रहा है, ठीक है। मुजाफ और मुजाफे फिर ये इलैही। मजरूर, फिर मजरूर इसम बन के बा से फिर वो बनेगा मुतालिक फेल। बिल्कुल ऐसे ही है। ये पहले वाले ऊपर वाले दो अ, मुजाफ और मुजाफे इलैही बन रहे हैं, और फिर ये दोनों बन के मुरक्कब इजाफी, फिर क्या बन जाएंगे? बेजेर बी का मजरूर इसम, मुरक्कब इजाफी पहले बनेगा, फिर उसका बन जाएगा मजरूर इसम। किसका? हरफे जर बेजेर बी का। फिर मुतालिक बनेगा ये अम्बियूनी का। बिल्कुल। अब इसको हम सॉरी, करें। ये मुरक्कब इजाफी कैसे होगा? अस्माई सिर्फ अकेला होगा या भी अस्माई नहीं नहीं होगा? बेटा, हा उला ई मिल के अस्मा अच्छा जो हाँ। है। हा उलाई मजरूर क्यों है? हमने क्या पढ़ा था कि इसका मजरूर कब कब हो सकता है? सिर्फ चार वजह से। या तो पीछे हरफ अस्मा जो जार है हो। वो मजरूर क्यों हुआ है? हरफे जर बी की वजह से। हाँ जी, तो और हा वो उस उला ई क्यों मजरूर हुआ? उसकी भी कोई रीजन मुजाफ होगी। की पहले मुजाफ, अच्छा ठीक है, मुजाफ को लय हो तो वो जरूर होता है। पीछे अगर मुजाफ हो तो उसका मुजाफे इलई मजरूर होता है। हाँ जी। दूसरी रीजन, तीसरी रीजन कि अगर वो मुरक्कब अतफी हो, अगर आपका जो है मातूफ अलई जो है वो जर वाला हो तो उसके मातूफात जर में चले जाते हैं। अब यहाँ पे तो कोई वाव नहीं आ रहा ना बीच में। ये तीसरी वजह होती है। और चौथी और आखिरी वजह होती है कि मौसूफ अगर जार वाला है तो चारों लिहाज से उसकी सिफात फॉलो करती हैं, तो उसकी सिफतें जार में चली जाती हैं। तो ये मौसूफ भी नहीं है और उसकी सिफत भी नहीं है। तो फिर आखिरी वजह क्या रह गई? मुजाफ मुजाफ इलैहि की। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें समझने की जरूरत है, ठीक है, हाँ जी ठीक है। जिससे हमें बात समझ में आती है। मतलब इसकी, आपको मैंने कहा था ना, हरकत भी आपसे बातें करती हैं। तो ये हरकत ने आपको बताया है सारा कुछ। तो ये क्या है? जर है। तो जर के साथ मजरूर इसम हो गया। अब जर मजरूर मिलके अब ये मुतालिक बन गए हैं। ठीक हो गया? अब ये मुतालिक हो गया।
تو اب فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق کے ساتھ مل کے پہلے یہ کمپلیٹ جملہ فعلیہ بنے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی کال آتا ہے، کالا کا کوئی بھی ورڈ آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو غور سے سننا ہے، کیونکہ قرآن میں کل هو اللہ احد، اس میں ہم نے اس کو بڑے اس میں سیکھا سمجھا تھا، جب بھی کوالا کا روٹ ورڈ آتا ہے کسی بھی شکل میں، کل ہو، آم، کوئی بھی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہنا، تو پھر فوراً سوال اٹھتا ہے کیا، کیا کہنا؟ تو وہ جو بعد والا پارٹ ہوتا ہے نا، وہ کہلاتا ہے مقول القول۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ مقول القول، مقول کیا ہوتا ہے؟ قول کہنے والا، یعنی کہ جو مقول جو ہے، اس نے جو جو بولنے والا ہے اس نے کیا کہا، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا قول کیا ہے۔ مقول کسے کہتے ہیں؟ قول کرنے والا کا قول کیا ہے۔ میں نے کہا نا کالا اس نے کہا، تو آپ کہو گے کیا کہا، تو یہ جو کیا کہا کا جواب ہے وہ مقول القول کہلاتا ہے۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کیا کہا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ مقول، مقول القول۔ اور یہ جب بھی آپ کا آتا ہے نا کل سے ریلیٹڈ کوئی بھی ورڈ، تو اس کے جواب جو ہوتا ہے وہ مقول القول کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ پورا جملہ فعلیہ بننے کے بعد مقول القول بنا، یعنی کہ بتایا جا رہا ہے کہ اس نے کیا کہا، اور مقول القول بننے کے بعد اب پچھلی آیت کا کیا ہمارا مسنگ پارٹ ہے؟ یہ جو ہمارا تھا نا فعل کالا، کالا کو ہم نے کیا بولا تھا؟ میم یہ مفعول ہوگا نا، اس میں فعل اور فاعل جی، موجود ہے، یہ مفعول اب یہ ہوگا۔ جملہ فعلیہ پورا بننے کے بعد اب یہ کالا کا مفعول بن جائے گا، یعنی کہ ہم ہمیشہ کہا ہے نا کہ بیکورڈ جاتے ہیں، یہ پورا، اور یہ بھی بات آپ کو اب تک سمجھ آ جانی چاہیے جو میں نے بتایا کہ جب بھی کال کا ورڈ آئے گا تو لازمی اس کا ایک مقول القول ہوگا، نمبر ون بات، اور نمبر ٹو بات کیا کہ اب کالا میں ہمارے پاس فعل آ گیا، فاعل آ گیا، تو جو مسنگ پارٹس ہوتے ہیں وہ پھر ہم اس کو کہہ دیتے ہیں مفعول، یعنی کہ مفعول نہیں تھا، اب اس کے بعد جو بھی پورا جملہ آیا ہے وہ اب مفعول بن کے آئے گا، کیونکہ ہمارے پاس فعل فاعل تو آلریڈی موجود ہے، فعل کے بغیر جملہ نہیں ہوتا، اور فاعل جو ہے وہ اس کے اندر ہڈن موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے مسنگ پارٹ کیا تھا ہمارے پاس؟ صرف مفعول۔ تو اب جو بھی ہمارے پاس بقیہ جملہ بچا ہے اس کو ہم نے مفعول ہی بنانا ہے، کیونکہ اور کچھ بن نہیں سکتا۔ بات سمجھا پائی ہوں کہ نہیں سمجھا پائی؟ جی بچوں، اپنے آپ کو پڑھا رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو جی پڑھا رہی ہوں؟ نہیں نہیں جی میم الحمدللہ۔ جی ہاں جی سر۔ پہلا ہو گیا کالا فعل، اسی کے اندر چھپا ہوا اس کا فاعل، اور کیونکہ اب ہمارے پاس مفعول نہیں ملا تھا تو اب جو باقی جملہ ہے اس کو ہم نے مفعول بنا دیا۔ پہلے کیونکہ یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ جب بھی کوئی بھی ایک فعل کے بعد دوسرا فعل آتا ہے تو وہ لازمی وہ نیا جملہ شروع ہو جاتا ہے، تو اگلے جملے کو ہمیں ہر حال میں نیا جملہ کنسیڈر کرنا ہے۔ ٹائم ہم نے کافی اوپر کر دیا ہے، چھوٹا سا پارٹ رہ گیا، اس کو آگے کے لیے چھوڑ دیں۔
اگلی کلاس کے لیے. جی بچوں، اب جو ہمارے پاس یہ اب یہ پھر ہمارے پاس حرف عطف آ گیا ہے. پیچھے بھی ایک حرف عطف آیا تھا، یہ ایک اور حرف عطف آ گیا ہے، ف. اور یہ اب یہ جو پورا کا پورا ایک جملہ بن گیا ہے، اس کو یہ پھر ہم معطوف ٹو بنے معطوف گا پھر. ٹو کا نام دیں گے. پہلے ہمارے پاس معطوف 1 تھا، اب معطوف 2 آ گیا ہے. یہ ہے معطوف نمبر 2، اور یہ تھا ہمارے پاس معطوف نمبر 1، اور یہ ایک اور بن گیا ہے حرف عطف. تو جملہ فعلیہ پہلا والا معطوف علیہ اپنے 2 حرف عطف اور 2 معطوفات کے ساتھ مل کے پورا کا پورا کیا بن جائے گا؟ یہ کیونکہ ہم نے پہلے والے واؤ کو حرف استناف کہا تھا، یعنی کہ یہ اب پورا کا پورا ایک نیا ایک جملہ بن جائے گا. ابھی کیونکہ اگلا پارٹ ہم نے کیا نہیں، جب اگلا پارٹ ہمارا شروع ہوگا تو وہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ حالانکہ چھوٹا سا ہے، ان کنتم صادقین. یہ ایکچولی ان سے جو بھی جملہ شروع ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ حرف شرط ہے. کیا ہے یہ؟ حرف شرط. حرف شرط. تو حرف شرط کے بعد میں نے کہا تھا ہمیشہ شرطیہ جملہ آتا ہے. تو کن اس کا تم صادقین کو میں کیا کہوں گی؟ جواب شرط. حرف عطف کے فوراً بعد شرطیہ جملہ آتا ہے. تو ان کے بعد کیا آ رہا ہے؟ کن تم صادقین. اگر یہ ہو تم کہلائے گا سچے. شرطیہ جملہ. لیکن کیونکہ اینڈ پہ آ گیا تو ہم کہیں گے جملہ فعلیہ شرطیہ جملہ مؤخر. تو اب جو اس وقت میں نے آیت پوری کمپلیٹ کی ہے 31 کا سٹارٹ کا پارٹ، تو چھٹیا جملے کے بعد کیا آتا ہے؟ جواب شرط. جواب شرط. تو جواب شرط پہلے آ گیا، حرف شرط کے بعد اس کا شرطیہ جملہ آ گیا. ٹھیک ہے، بس لائنوں کا آگے پیچھے ہو گیا ان کا. کلیئر ہو گئی بات؟ تو اس طرح سے ہم اس کو مکمل کریں گے. تو یہ میم یہ جی کر لیں جملہ چھوٹا سا. جی مجھے تو ایشو کوئی نہیں ہے، آپ لوگ دیکھو. بتا دو اگر آپ لوگوں کو پرابلم نہیں ہے تو. جس کو ہے وہ بھی بتا دے، سب کے حساب سے دیکھا جائے گا. اب یہ پورا کا پورا ہم اس کو کہیں گے جملہ معطوفہ. کیا کہیں گے؟ یہ سارا کا سارا جملہ معطوفہ ہے، اور جملہ معطوفہ بن کے اب یہ بن جائے گا جواب شرط. جواب شرط مقدم، یعنی کہ وہ پہلے آ گیا. کلیئر ہو گیا؟ جی. یہ اب جواب شرط مقدم ہو گیا اور پورا کا پورا. اور ابھی میں صرف ویسے لکھ دیتی ہوں تاکہ ہمارے پاس ہو، اس کو کھول لیں گے اگلی دفعہ. ان کنتم صادقین، بس اس کو میں جلدی جلدی خود لکھ دیتی ہوں. ان کنتم صادقین، ان حرف شرط ہے،
اور کنتم فعل ماضی ناقص، یاد ہے آپ کو فعل ماضی ناقص؟ آنا آتا ہے جی کیا نقص ہے اس میں، کیوں اس کو فعل ماضی ناقص کہا جاتا ہے؟ اس میں کام ان کا مطلب کوئی فیل نہیں ہوتا، کام نہیں ہوتا۔ بالکل، فیل تو کہتے ہی اس کو ہے نا جس میں دو چیزیں ہوں، یعنی کہ کام ہو اور کوئی زمانہ پایا جائے۔ تو اس کے اندر کام تو مطلب زمانہ تو پایا جاتا ہے، ہم تھے یا تھا یا ہے یا کہتے ہیں، لیکن اس میں وہ نہیں پایا جاتا، کوئی زمانہ پایا جاتا ہے، فیل ایکشن نہیں ہوتا، اس لیے اس کو ہم ناقص فیل کہتے ہیں۔ روٹ ورڈ اس کا جو ہے کاف واو نون ہے، یہ ویسے آپ لوگ بہت دفعہ کر چکے ہوئے ہو، آپ کو ویسے اب آنا چاہیے یہ۔ کانا کی گردان بھی ہم نے بہت دفعہ کی ہوئی ہے، اور یہ جو ہے کس سے ہے؟ با باب نون سے، ٹھیک ہے، میں یہ اوپر لکھنے لگی ہوں، باب نون، ٹھیک ہو گیا۔ اور آ، اس کے اندر فائل کون ہے، کیونکہ یہ بھی ایک فعل ہے نا، تو اس کے اندر بھی تو ایک فائل ہوگا نا، فائل کون سا ہے اس کے اندر؟ انتم انتم کا فائل ہے، کنتم سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ اس کے اندر انتم فائل ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ پورا آپ کا بن گیا یہ، اور اسی کے ساتھ کا پارٹ ہے یہ بھی۔ اب حرف شرط کے بعد ہمیشہ شرطیہ جملہ آتا ہے، آپ کے پاس فعل آ گیا، اس کا فائل آ گیا، اور فعل فائل کے بعد کیا آتا ہے؟ اچھا سوری، مفعول تھوڑی سی گڑبڑ کر گئی ہوں میں آپ کو۔ کانا یکونو کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جس طرح میں نے انا کے بعد کہا تھا، اس کو ہم فائل نہیں کہتے، انا کے بعد جب ہم نے کہا تھا کہ ایک اسمو انا ہوتا ہے اور ایک خبرو انا ہوتا ہے، اسی طرح کانا یکونو کا بھی ایک اسمو کانا ہوتا ہے اور ایک خبرو کانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور انا سے اپوزٹ ہوتا ہے۔ انا کیا کرتا ہے؟ اپنے بعد آنے والے اسم کو کیا کر دیتا ہے؟ منسوب کرتا ہے۔ منسوب کرتا ہے۔ اب یہاں فائل جو ہے وہ تو آپ کو پتا ہے پیش والی ہوتی ہے، تو اسمو کانا جو ہے وہ مرفوع ہی ہے، ٹھیک ہے، اسمو کانا مرفوع رہے گا، خبرو کانا اس میں منسوب ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس سے اپوزٹ ہوتا ہے۔ انا کیا کرتا ہے؟ اسمو انا کو منسوب کرتا ہے، اور کانا جو ہے خبرو انا کو منسوب کرتا ہے۔ تو اب یہ صادقین، اس کو ہم کہیں گے خبرو انا، کہ یہ منسوب ہے۔ ہاں یہ ہے خبرو انا کہہ رہی ہوں، خبرو کانا، ٹھیک ہے، اور یہ منسوب اسم ہوتا ہے ہمیشہ، وہ آپ کا وہاں پہ منسوب ہوتا ہے انا کا اسمو انا، اور یہاں منسوب ہوتا ہے خبرو انا، ٹھیک ہے، اور اسم الفائل کی شیپ پہ ہے یہ، آم، ہمیں پتہ ہے نا کہ جو مجرد ہوتا ہے اس کے فائل جو ہوتے ہیں فاعلن ہی کے سانچے پہ ہوتے ہیں، مفعول جو ہوتا ہے مفعولن کے سانچے پہ ہوتا ہے، جبکہ ثلاثی مزید فی میں میم پہ شمول لگ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہوتا ہے، مضارع سے بنتا ہے، مضارع کی شکل کا ہوتا ہے، لیکن جو مجرد ہوتا ہے ثلاثی، اس کا فاعل اور مفعول ہی کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ انا کے شرط حرف شرط کے بعد ایک لفظ کنتم تھا، اس کا ایک جو فعل ناقص ہے اس کا ایک اسم کانا ہے، جو فاعل ہوتا ہے اس کو اسم کانا کہتے ہیں،
اور جو اس کا یہ بیسکلی تو یہ مفعول ہی ہو گیا نا. اگر ہم جملہ اسمیہ لیتے تو ہم مبتدا اور خبر کہتے ہیں، لیکن اس کی جگہ ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ اسم و انا اور خبر و انا. اب یہ کیونکہ جملہ فعلیہ ہوتا تو ہم فاعل مفعول کہتے. اب یہاں ہم نے فاعل کو اسمو کانا کہہ دیا اور جو مفعول تھا اس کو میں نے خبرو کانا کہہ دیا ہے. تو اب یہ بیسکلی ورڈ جو ہے اس کا مفعول بن کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو خبرو کانا کہیں گے، اور اس لیے منصوب بھی ہے. وہ مرفوع ہے اور یہ منصوب ہے، ٹھیک ہے. اب یہ پورا کا پورا کیا بن جائے گا؟ جملہ فعلیہ، کیونکہ فعل سے جو شروع ہو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ فعلیہ، جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. اور جملہ فعلیہ بننے کے بعد اب یہ کیا بنے گا؟ شرطیہ جملہ. شرطیہ جملہ مقدم. شرطیہ جملہ مقدم. مقدم. اب یہ مقدم یعنی کہ انہوں نے پوزیشنز بدل لی ہیں اپنی. سمجھ آ نہیں، گئی یہ آپ لوگوں کو؟ مؤخر ہوگا نا، یہ تو اینڈ میں آیا نا. ہاں جی، مؤخر، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو آپ. جواب شرط مقدم ہے اور شرطیہ جملہ مؤخر. بالکل صحیح ہو گیا، الحمدللہ. کلیئر ہو گیا سب بچوں کو ساری کہانی؟ جی آج کل آپ لوگ جواب ہی نہیں دیتے ہو بچوں. جی الحمدللہ. جی، یہ جو ہمارا تھا جو معطوف حرف عطف معطوف الیہ حرف عطف معطوف ون حرف عطف معطوف ٹو، یہ پورا جملہ بننے کے بعد اس کو ہم نے کیونکہ تب تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے بس اس کو جملہ معطوفہ بنا لیا. لیکن جب آگے دیکھا تو اسی آیت کے اندر ہے ان آ گیا. ان جب بھی آتا ہے اس کو ہم حرف شرط کہتے ہیں، اور حرف شرط کے بعد لازمی شرطیہ جملہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے جب ہم نے اس کو شرطیہ جملہ بنایا تو پھر آٹومیٹکلی یہ شرطیہ جملہ اکیلا نہیں آ سکتا، پھر اس کا جواب شرط بھی آتا ہے. تو کیونکہ ایک ہی آیت ہے تو جو پیچھے رہ گیا ہمارا جملہ تھا اس کو پھر ہم نے جواب شرط بنا دیا. ٹھیک ہے، اس طرح ہمارا پورا یہ مکمل ہو گیا. ترجمہ بس لکھ لیں تو اس کو ہم اینڈ کرتے ہیں. پہلے والے حصے کے ہم نے ترجمہ لکھا ہوا ہے. اس نے اللہ نے سکھائے آدم کو تمام سب کے سب اسما. ٹھیک ہے، اب اس کے آگے ثم عرضہم علی ملائکہ، یہاں سے کوئی ترجمہ کرنا شروع کرے. میں کروں یا کوئی اور کرے جی، گا؟ کوئی اور کرنا چاہتا ہے؟ جلدی جلدی کر دیں بیٹا، کوئی بچہ. چلو آپ ہی کر دو. ثم پھر عرضہ پیش کیا ہم ان کو علی ملائکتی فرشتوں پر، وا اور فا پس قالا کہا انبیونی بتاؤ مجھ کو، بھی اسمائی مطلب بھی اسما نام، ہاؤلائی ہاؤلائی وہ مطلب جمع کس لیے میں آ رہا ہے نا، وہ سارے کے سارے مطلب نام جو تھے. جی ہاؤلائی ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. ٹھیک ہو گیا. خبر دو مجھ کو سب ناموں کی، اگر اگر ہو تم سچے. اگر ہو تم تم سچے. سب سچے. ٹھیک ہو گیا جی، مکمل ہو گیا.
چلیں جی الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دعا پڑھ دے کوئی بچہ. وعلیکم السلام. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم جزاک اللہ. ورحمۃ اللہ جتنے وبرکاتہ. ہمارے بیمار مریض لوگ ہیں ہمارے ارد گرد، ہمارے اسٹوڈنٹ، ہمارے استاد، بہن بھائی، رشتہ دار، سب کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے. اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرما دے اور آمین. سب پہ اپنی رحمت کر دے. ٹھیک ہے، آمین. چلیں اللہ اچھا یہاں حافظ. جو ترجمہ لکھا ہے نا، اس کہا تم سب بتاؤ مجھے ان تمام کے نام ہوگا نا، تمام لکھا، شاید وہ میم رہ گئے. اچھا، میم ایک مسنگ ہے بیچ سے. اب وہ اوور لیپ کرے گا، پر میں لکھ رہی ہوں بیچ میں. ٹھیک ہو گیا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ.